अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। मेरी जानिब से और मेरी पूरी टीम की जानिब से मेरे तमाम नाजरीन व सामीन, पूरी उम्मत मुसलमा और आलम इंसानियत को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक हो। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। नाज़रीन, तारीख़ इंसानी के सफ़र को अगर दो अजीम अदवार में तकसीम किया जाए तो एक वो दौर है जो विलादत मुस्तफ़ा से पहले था, और दूसरा वो जिसने आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जन्म लिया। क्योंकि ये महज एक अजीम हस्ती की विलादत नहीं थी, ये इंसानियत के लिए रहमत का ज़हूर था। ये जहालत के अंधेरों में इल्म हिदायत का तुलू था। ये जुल्म के मुकाबले में अदल, नफ़रत के मुकाबले में मोहब्बत और बेसमत इंसान के लिए सिराते मुस्तकीम की आमद थी। वो हस्ती जिसके बारे में रब्बे कायनात ने फरमाया है कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, यानी हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूबी ये तहरीर किबला मखदूम अतर महमूद साहब के कलम से आपके गोश गुजार। नाज़रीन, तारीख़ इंसानी के बस दो ही दौर हैं, एक विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले और दूसरा विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और दूसरे दौर में ज़िंदा हैं। रब्बे कायनात का कितना बड़ा करम है कि उसने हमें इस पाक हस्ती की निस्बत अता की जिससे वो खुद भी मोहब्बत करता है। नाज़रीन, इल्म हासिल किया जाता है और इश्क अता किया जाता है, लेकिन इश्क तो हर दिल के लिए होता ही नहीं। ये वो नेमत है जो नसीब वालों को अता होती है, और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो रहमत है जो इसी दुनिया में खुदा ताला के राज़ी होने की निशानी है। इश्क़ मुस्तफ़ा तो रब्बे कायनात का भी इश्क है, यही अम्बिया का इश्क है, यही सहाबा का इश्क है, यही औलिया का इश्क है और यही पूरी उम्मत का इश्क है। चंद बदनसीबों को छोड़कर सारी मखलूक़ात का सरमाया यही इश्क है जिसकी खातिर इन सब की तख्लीक की गई। नाज़रीन, महरूम वो नहीं जो मालो दौलत से महरूम रहा, महरूम तो वो है जो मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महरूम रहा। खाली तो वही रहा जिसके दिल का कासा इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तही रहा। उसकी कब्र तारीक रही जो अपने साथ इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग लेकर ना गया। उसकी रूह इसी दुनिया में बेकारो फना हो गई जो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूब ना गई। वो जहानत और फतानत बेकार ठहरी जो वजह तख्लीक़ कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का बाइस ना बनी। वो ज़हन नारसा रहा जिसकी रसाई आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट तक ना हुई। वो मोहब्बत ला हासिल रही जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और से हुई। इश्क में कामिल वही हुआ जिसने ज़ात और तालीमात को जुदा करने की गलती ना की। जो महज तालीमात का पैरो हुआ वो ज़ात का इरफान ना पा सका, नतीजे में तनकीज़े शान का मुजरिम ठहरा। इस इश्क से महरूमी कोई छोटी महरूमी नहीं, जिस इश्क में कायनात का वहदहु ला शरीक खालिक अपनी मखलूक को अपने साथ शरीक होने की दावत देता है। हम दुआ गो हैं कि रब्बे कायनात हमें इस इश्क से महरूम ना करे, हमारे दिलों को दोनों जहानों में मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशन रखे और हमें सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी पे बात करने के लिए हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ में आपसे कराती हूँ, जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाज़ी साहब, रिलीजियस स्कॉलर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। गाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आज का बड़ा खूबसूरत और मुबारक दिन है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है आज। यकीनन आप आए तो ज़माने को रहमत का मफ़हूम मिला है। सर, क्या कहेंगे आज के दिन की मुनासबत से? बताइएगा कि हम मिलाद तो मनाते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या हमारे किरदार में भी सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू मौजूद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मायूसी की बात तो नहीं है। आज भी 14.5 सदियाँ हो गई, आज भी आप देखें कि मुसलमानों की अक्सरियत जो है वो दाएं हाथ से पानी पीती है। वो अगर 5 नमाजें ना पढ़े तो किसी वक्त वो अल्लाह के हुजूर पर सुजूद भी होते हैं। काबा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गिब ने कहा था कि 14 सदियां पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा से बुत निकाले थे और उसके बाद फिर आज तक बुत नहीं आए। मुसलमानों के किसी भी मसलक में अभी तक जो है बुत परस्ती जो है वो वापस लौट के नहीं आई। इसी तरह जो है
گیا گزرا مسلمان بھی ہوگا تو آپ دیکھیں عید کی نماز کو پڑھنے کے لیے ضرور جاتا ہے، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، اور پھر شادیاں، بیاہ، تقریبات اسلامی طریقے سے ہی کرتے ہیں، نکاح اسی طریقے سے کرتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بتمام و کمال جس طرح ایک مسلمان کو چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی، وہ تو نہیں ہے. لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ جو ہے وہ جھلکیاں اب بھی ہے. دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں، کوئی ملک ایسا نہیں مسلمانوں کا غیر مسلمان کو جہاں 5 وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند نہ ہوتی ہے، اور 24 گھنٹوں میں سے کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جس وقت یہ صدا جو ہے اور یہ سنت بلالی جو ہے وہ ادا نہ ہوتی ہو. لیکن اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا تک جائے، تو اس کے لیے پھر ہماری شخصیتوں میں، ہماری زندگیوں میں کوئی رحمت للعالمین کی کوئی جھلک، کوئی جگنو نظر آنا چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ انداز رحمت للعالمین اپنانے سے پیغام رحمت للعالمین پہنچے گا. کیونکہ لوگ جو ہیں وہ کانوں سے نہیں بنتے، لوگ آنکھوں سے بنتے ہیں. تو ہمارا جو کیریکٹر ہے، ہمارے جو معاملات ہیں، وہ اگر ہوں گے تو پھر لوگ متاثر ہوں گے. اسی لیے وہ جو تھا قاضی صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا. میں آپ سے آپ کی رہنمائی بھی لینا چاہوں گی. ویسے تو سیرت النبی جو ہے وہ ہر ایک ان کا انداز ہمارے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہمارے لیے مشرع ہونا چاہیے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے مسلمانوں میں، خاص طور پہ اگر ہم نوجوانوں میں بات کریں، تو کون سی ایسی 5 خصوصیات ہیں جو سیرت نبی کو فالو کرتے ہوئے اہم 5 خصوصیات ہمیں اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم زندگی میں، دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ اس کا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ رہنمائی فرمائی ہے. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موئے مبارک لے لیتے تھے جب بال ترشوارے ہوتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو صحابہ وہ پانی لے کے اپنے چہروں پہ ملتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم یہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے تمہیں کہا تو نہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، آپ سے عشق ہے. تو آپ نے کہا اگر مجھ سے محبت ہے پھر تمہیں 3 کام کرنے پڑیں گے. نمبر 1 ہمیشہ سچ بولو. نمبر 2 کبھی امانت میں خیانت نہیں کرنی. نمبر 3 اپنے ہمسائے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا. اب یہ 3 باتیں جو ہیں یہ بہت بڑی ہیں، اور اگر یہ ہم زندگی میں اپنا لیں، اور اس کے ساتھ 2 باتیں اور جو آپ نے کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے بڑوں کا ادب اور احترام نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب ہر دفتر میں جو بڑا افسر ہے، چھوٹے کو چاہیے ماتحت کو اس کی عزت کرے، اور بڑے کو چاہیے اپنے چھوٹے کی شفقت کرے. گھروں میں ہمارے ماں باپ، ہمارے بڑے بزرگ استاد جو ہیں، ہم ان کا ادب اور احترام کریں، اور وہ جو ہے وہ اپنے چھوٹوں پہ شفقت کریں، تو یہ معاشرہ جو ہے یہ جنت نظیر بن جائے گا. آج ہماری ٹریجڈی یہ ہے، سچ جو ہے وہ بڑی مشکل سے ہمیں ملتا ہے. ہم کسی نہ کسی درجے پہ جھوٹ ضرور بولتے ہیں. ہمارے کاروباری طبقات ہوں، ہمارے دفاتر ہوں. پھر امانت میں خیانت جو ہے، وہ امانت میں خیانت یہ نہیں ہوتی کہ میں نے آپ کے پاس پیسے رکھے، میں نے بینک میں رکھے، وہاں کسی نے کوئی بددیانتی کر لی. نہیں، یہ بھی امانت میں خیانت ہے کہ جو ڈیوٹی آپ کے سپرد ہے، جس کی آپ تنخواہ لے رہے ہیں، آپ اس کو پوری دیانت سے ادا کریں. آپ کا دفتر اگر 8 بجے لگتا ہے، آپ کا کالج پڑھانے کے لیے 8 بجے لگتا ہے، آپ وہاں پہ 11 بجے جا رہے ہیں، آپ 12 بجے جا رہے ہیں، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے. اسی طرح اگر حکومتی عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جو امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس امانت میں اگر کوئی خیانت بددیانتی کرتا ہے، اپنے ڈیوٹی پورے طور پہ نہیں کرتا، تو پھر بھی یہ خیانت ہے. تو اس لیے قرآن حکیم کی آیت ہے کہ جو لوگ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں تو ہم ان کو جو ہے استقامت عطا کرتے ہیں. حکومت میں کوئی آئے اور اگر مخلوق کی خدمت کا اس کو خیال ہو تو اللہ کی نہیں فرماتے پھر ہم ان کو استقامت دیتے ہیں. ان کی حکومت جو ہے وہ طویل ہو جاتی ہے، زیادہ عرصے کے لیے رہ جاتی ہے. تو بنیادی طور پہ اسلام جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی مجھے ابھی یاد آ گیا کہ آپ نے فرمایا میری امت کی میجورٹی جو ہے، اکثریت جو ہے، وہ نماز روزوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گی، مخلوق کی خدمت کی وجہ سے جنت میں جائے گی. تو یہ جو ہے نا کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، جو لوگوں کے کام آتا ہے. وہ ہے نا کہ
کیا ہے کہ جنوب میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو جی. یہ جو اصل بات ہے کہ خدا اچھا کے غازی بندوں صاحب، سے جو مجھے یہ پیار ہے بتائیں کہ ہم وہ جس دور ہمیں سے گزر رہے ہیں نا، وہ بڑے فتنوں کا دور ہے. فتنوں کے دور کے ساتھ ساتھ یہ بڑا ایک مشکل دور ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عدم برداشت ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. سیرت النبی کی روشنی میں اور حیات طیبہ کی روشنی میں ہمیں بتائیے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ تھے کہ انہوں نے جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. بڑی چھوٹی عمر میں والدہ بھی چلی گئیں. پھر ہم نے دیکھا کہ بیٹوں کا بھی دکھ. پھر جب انہیں نبوت ملی تو لوگوں نے جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا، انہوں نے بڑے صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزاری. تو ہمارے معاشرے میں بڑھتا جو عدم برداشت ہے، کیا ہمیں سبق سیکھنا چاہیے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کہ کس طرح سے صبر سے، تحمل سے اور برداشت سے اور اللہ پہ توکل سے ہم نے اس کو گزارنا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا تو جو سبق ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خیر ساری زندگی اتنا صبر کیا کہ وہ حفیظ جلندری نے کہا کہ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، جی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک تو یہ ہے کہ دشمنوں سے جو آپ کا سلوک ہے وہ کس طرح رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے ظلم و زیادتیاں کی، ان سے کس طرح آپ کا رہا، آپ نے کیسے کیسے صبر کیے، کیسے کیسے امتحان. دیکھیں نا، فرشتہ حاضر ہوا جب آپ گئے ہیں طائف میں، اور آپ کے پاؤں مبارک اتنے زخمی ہو گئے تھے اور جی. جس میں اثر سے خون نکل رہا تھا جی. کہ وہ جو سلیپر آپ کے پاپوش مبارک تھے، ان کے ساتھ پائے اقدس جو تھا وہ ایسے جیسے گوند کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. یہ حالت تھی، خون جم گیا ہوا تھا. اور فرشتہ حاضر ہو کے کہتا ہے کہ میں حاضر ہو گیا ہوں، پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اور اگر آپ کہیں تو میں ان کو دو پہاڑوں کے درمیان جو ہے پیس کے رکھ دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، میں تو رحمت بن کے آیا ہوں، میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں. تو یہ نہیں تو ان کی اولادیں میں دیکھ رہا ہوں آگے، ان کی نسلیں جو ہے وہ اسلام میں آئیں گی. پھر طائف میں جو ہے وہ لوگ کس طرح مسلمان ہوئے. سب سے بڑی بات جو دنیا میں آج تک جس کا کوئی جواب نہیں، پوری دنیا کی تاریخ کوئی آئین دنیا کا کوئی معاشرہ نہیں لا سکا، وہ ہے فتح مکہ کا روز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے دشمن اتنے بڑے، جنہوں نے آپ کی صاحبزادی کو شہید کیا، جنہوں نے آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا، جنہوں نے اپنے گھر، آپ کے گھر بار جائیدادیں چھین لی، آپ کو نکال دیا اپنے وطن سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خدام تھے حضرت عمار بن یاسر، ان کی والدہ سمیہ کو جس برے طریقے سے شہید کیا، وہ تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے میڈیا کے اوپر بیٹھ کے کہ کس طرح ان کی شہادت ہوئی ہے. جی. ان کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح شہید کیا، ان کے بھائی عبداللہ کو کس طرح شہید کیا، حضرت خبیب کو سولی پہ کس طرح چڑھایا، زید کو سولی پہ کیسے چڑھایا، کیسے کیسے مظالم کیے. لیکن وہ سارے دشمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں. جی. اور سب سے بڑا دشمن جو تھا ابو سفیان، اس کے بارے میں کہا کہ جو اس کے گھر داخل ہو جائے اس سے بھی کوئی مواخذہ نہیں. ابو سفیان ایمان لے آئے تھے، اس وقت مسلمان ہو گئے تھے. جی. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بڑے بڑے جو قاتل تھے، جو ظالم تھے، جو مجرم تھے، ان سب کو معافی دے کے ان کو سینے سے لگایا ہے. تو ہم جو ہے، ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاقتور وہ ہے جو قوت ہونے کے باوجود کسی کو معاف کر دے. اس لیے لین پول جو ہے اس نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. لین پول بہت بڑا ہسٹورین تھا. جی. اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ فتح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مکہ فتح کیا، انہوں نے ایک فتح نہیں حاصل کی، دو فتوحات حاصل کی. وہ عرب تھے، عربوں میں انتقام کا جذبہ اتنا ہوتا تھا کہ 200 سال 300 سال معمولی جھگڑا پانی پلانے پہ، اگر کسی جگہ چشمے پہ ہو گیا، کسی کے تل کلامی ہو گئی، تو وہ دشمنیاں چلتی تھیں صدیوں. لیکن وہ کہتا ہے کہ عرب ہونے کے باوجود انہوں نے اس دن سب کو معاف کر دیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو محمد کو فتح کیا، اپنی ذات کو فتح کیا، اور اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ مکہ کو فتح کیا. تو یہ دو فتوحات ہیں. تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو غصہ ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے حکم ہے جب تمہیں غصہ آئے تو تم جو ہے وہ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، پانی پی لو. یہ لمحہ ہی ہوتا ہے. دیکھیں، میں لا کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور میں کئی حیثیتوں میں لا افسر رہا، وکالت کی، ججی کی. ایگزیکٹ 1.5 سے 3 منٹ ٹوٹل وقت ہوتا ہے. اگر وہ آپ گزار دیں تو کبھی قتل بھی نہیں ہوگا.
یہ فوری جو ہوتا ہے جی جی اس جی پہ جو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اپنے جذبات پہ، وہ بڑا ضروری ہے. اور وہ کیسے ہے؟ اگر آپ کو فوراً خیال آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ معاف کرنا جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان اللہ مع الصابرین ہے، تو میں صبر کر جاؤں، تو آدمی کتنی مصیبتوں سے بچ جاتا ہے. آپ جائیں جیل میں، جو لوگ اس وقت قید ہیں، جو قید کاٹ رہے ہیں، جو سزائے موت کے منتظر ہیں، جی پھانسی کی سزا والے، ان سے جا کے کبھی آپ بات کریں تو وہ آپ کو جواباً کہیں گے کاش وہ ایک لمحہ گزر جاتا، کاش میں 2 منٹ کے لیے اپنے پہ صبر کر کنٹرول کر جاتا. لیتا. تو بعد میں اچھا ساری غازی زندگی بندہ پچھتاتا ہے. صاحب، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور پیغام یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. غازی صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا، ہمیں یہ سمجھائیے گا کہ درود پاک کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. زندگی میں جب ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، ہم درود پاک پڑھتے ہیں، ہمیں سکون آ جاتا ہے، لیکن اس کا مفہوم اور اس کا جو کنیکشن ہے، روحانی کنیکشن، ہمیں وہ سمجھائیے گا. دیکھیے، درود پاک کی سب سے بڑا جو ہمیں بینیفٹ ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا. حضور کا قرب نصیب ہو جائے تو یہ خدا کا قرب ہے، بے شک کیونکہ بے شک. خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ملتا نہیں. تو آپ جب رسول اللہ کے قریب ہوئے اور درود پڑھنے والا حضور کے قریب ہو جاتا ہے، اس کی بے شمار مثالیں ہماری تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں. پھر درود پڑھنے والے کے جو فضائل ہیں کہ جب آدمی درود پڑھتا ہے تو اس کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو درود پاک جب آدمی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور اس سے بھی زیادہ بات ایک ایمان افروز جو ہے وہ یہ ہے کہ اہل جو محبت ہوتے ہیں ان کا درود خود سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ. خود سماعت فرماتے ہیں. اور جو عام مسلمان ہمارے جیسے گناہگار خطاکار ہوتے ہیں، ان کا درود ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا کی ہے. پوری کائنات میں جہاں سے بھی کوئی شخص جب درود پڑھتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کہتا ہے یا رسول اللہ، فلاں ابن فلاں فلاں کے بیٹے نے آپ کی بارگاہ میں درود پڑھا ہے. اب درود شریف پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ میری بھی حاضری لگ گئی، میرے والد کی حاضری بھی وہاں پہ لگ گئی. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں تو حضور کی توجہات ہمیں نصیب ہوتی ہیں. تو کسی کی طرف نظر کرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جائے تو اس سے بڑا اور کیا درجہ ہے؟ پھر درود جب پڑھنا ہے تو اس کے لیے اہل معرفت جو ہے وہ کہتے ہیں، بزرگان دین بڑے جنہوں نے ان مراحل سے گزرے ہیں، کہ احسانی کیفیت میں درود پڑھو. درود ایسے نہیں میں اپنے کام لگا ہوا ہوں، میری توجہ کسی اور طرف ہے اور میں درود پڑھ رہا ہوں. احسانی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زیارت کر رہے ہیں. جیسے ویسے کرنی جو تھے وہ دور تھے، لیکن ان کو دوری میں بھی حضوری میسر تھی درود پاک کی وجہ سے. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں. حضرت مرسی ایک بہت بڑے محدث، بہت بڑے بزرگ ہوئے، وہ کہتے ہیں 30 برس میں ایک لمحے کے لیے بھی رسول اللہ کا چہرہ انور میرے سے غیر حاضر نہیں ہوا، غائب نہیں ہوا. اگر ہو جاتا تو میں سمجھتا کہ میں تو شاید اسلام سے نکل گیا. تو یہ جو ویسی سلسلہ ہے غازی اس صاحب، میں یہی ہوتا ہے کہ یہ جو معرفت کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ جو حب نبوی ہے، یہ کیسے حاصل کی؟ بیٹا مکمل کر جی 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 پھر آپ کو سمجھ آئے گی جی. کہ پہلا تصور یہ ہے کہ میں رسول اللہ کی زیارت کر رہا ہوں، حضور میرے سامنے میرا درود سن رہے ہیں. ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تصور کرے کہ میں تو نہیں اس قابل، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، میرا درود سن بھی رہے ہیں. اور حضور سے زیادہ کوئی جو ہے اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے، اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب درود پڑھتے ہو تو ادھر سے آپ کو انوار کی بارش ہوتی ہے، انوار عطا ہوتے ہیں، آپ کو مقامات عطا ہوتے ہیں. تو اس لیے ان دنوں پہ خاص طور پہ ربیع الاول کے مہینے میں اور آج کا دن جس طرح ہے تو یہ خاص ورد کرنا چاہیے، درود پاک بہت زیادہ پڑھنا چاہیے. قاضی صاحب، آخر میں ایک تو میں آپ کا لاسٹ میسج لینا چاہوں گی کہ آپ نوجوان نسل کو کیا میسج دینا چاہیں گے سیرت نبی کے حوالے سے، اور دوسرا یہ جو حب نبوی ہے، یہ جو تصور ہے یہ بھی عام نہیں ہے کہ اگر میں درود پڑھ رہا ہوں یا میں پڑھ رہی ہوں تو یا تو میں حضور کی زیارت کر رہا ہوں یا حضور مجھے دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو حب نبوی ہے یہ حاصل کیسے ہو؟ یہ تو بڑے نصیب والوں کو حاصل ہوتا ہے. نہیں، اس میں کوشش کریں تو وہ اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
मुझे तुम मेरी तरफ बढ़ो, अगर तुम एक एक जो कदम बढ़ाओ। इतना बढ़ोगे तो मैं एक बालिश बराबर बढ़ोगे, मैं पूरा एक हाथ कोई 2.5 फुट के बराबर तुम्हारी तरफ बढ़ूंगा। बेशक। अगर तुम मेरी तरफ आहिस्ता चल के आओगे मैं तेज चल के आऊंगा, तुम तेज चल के आओगे मैं मैं दौड़ते दौड़ के रहूंगा, आऊंगा। सुभान अल्लाह। हत्ता कि मैं तुम्हारे हाथ बन जाऊं, मैं तुम्हारी आंख बन जाऊंगा, तुम्हारे कान बन जाऊंगा, तुम्हारी जुबान बन जाऊंगा, तुम्हारे कदम बन जाऊं। ये कैफियत हो जाती है। तो जब आप मेहनत करेंगे अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में, तो आपको ये कैफियत मिल सकती है, किसी को भी मिल सकती है। मैं लंदन में गया तो मुझे लोगों ने कहा आप तो बहुत लोगों को जानते हैं, बुजुर्गों को, तो कोई किसी वली अल्लाह का बताए। मैंने कहा मैं बता तो सकता, वली अल्लाह बना सकता हूँ। तो उन्होंने बड़ा कहका लगाया। मैंने कहा भी वली अल्लाह अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह तो सुबह शाम हाथ लम्बे कहता है मेरी तरफ आओ, बेशक। मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाता हूँ। अब हम उस तरफ ना जाएं तो ये हमारी कोताही और कमी है। तो नौजवान नस्ल को ये हदीस पाक हर वक्त सामने रखनी चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो इरशादात किरामी मैं आकर मैं आपको ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो मुझे अपने माँ बाप औलाद और सारी दुनिया के इंसानों से बढ़ के महबूब ना जान ले। और दूसरा आपने फरमाया अपनी औलाद को 3 बातों की तालीम दो। नंबर 1 मेरी मोहब्बत, नंबर 2 मेरे अहले बैत की मोहब्बत, और नंबर 3 फरमाया कुरान की तालीम। तो ये जो मोहब्बत है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अहले बैत की मोहब्बत, कुरान की तालीम से मोहब्बत, ये अगर हम अपने अंदर इसको अपने कुलूब में बसा लें तो हमारे कुलूब की सफाई होगी। और जब हमारा कल्ब साफ हो जाएगा, इसकी मिसाल आईने की है। आईने में धूल पड़ जाती है, जब हम उसको साफ करते हैं तो वो धूल जो है वो गायब हो जाती है। बेशक शाह वलीउल्लाह ने इस पर बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने फरमाया कि जहाँ कहीं गंदगी पड़ी हो, गलाजत पड़ी हो, तो सफाई कैसे होती है? या तेज बारिश हो, और या वो फरमाते हैं कि तमाज़त हो, सूरज की जब गर्मी पड़ती है तो वो भी जला के रख देती है। इसी तरह उन्होंने कहा जिक्र इलाही जो है इसकी मिसाल बारिश की है, और नेकों की सोबत जो है उसमें अगर आदमी बैठे तो उसकी मिसाल जो है वो है जिस तरह ये अपना तमाज़त होती है, सूरज की गर्मी होती है तो वो भी पिघल जाती है। तो नौजवान नस्ल को मैं कहूंगा कि अपनी सोबतें जो है वो अच्छे लोगों के साथ करें। बिल्कुल सही। इस अपनी छोटी सी गुड नशिस्त कंपनी ने जो है गाजी वो साहब, है इस छोटी सी नशिस्त ने मेरा दिल, मेरी रूह मुनव्वर की है, और यकीनन देखने वाले जो नाजरीन हैं वो भी बहुत मुस्तफ़ीद हुए हैं। बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, सीरत तैयबा के हवाले से हमारा प्रोग्राम जो है वो जारी है, लेकिन अभी हमें एक छोटा सा वक्फ़ा लेना है। वक्फ़े के बाद जब हम वापस आएंगे तो दीगर रिलीजियस स्कॉलर्स हमारे साथ मौजूद होंगे। आज जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौका है, और आज के दिन हम सीरत नबी और नबी की मोहब्बत और नबी की सब्र, नबी की ज़िंदगी के हवाले से बात कर रहे हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहती हूँ। ब्रेक के बाद सीरतुन्नबी पे बात करने के लिए, ईद मिलादुन्नबी के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। अपने पैनल का मैं तारुफ आपसे करा देती हूँ। कुमैल मेहदवी साहब रिलीजियस स्कॉलर हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब और सैयद ज़ैनुल रज़ा शाह साहब भी मौजूद हैं। आप तीनों मौज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मजहबी स्कॉलर्स हैं। सबसे पहले मैं कुमैल मेहदवी साहब का रुख करती हूँ। कुमैल मेहदवी साहब, आज हम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं, लेकिन सर इस ईद को मनाने की जो असल रूह है और इस ईद को मनाने का जो असल मकसद है वो क्या है? अगर हम सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो सर किरदार उनका, फिर उनकी इबादात, उनके जो मामलात हैं वो हमारे लिए यकीनन मशअल राह हैं। क्या हम सीरत तैयबा के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। देखें, इस जश्न को मनाने के 2 मकसद हैं। एक तो अपनी खुशी और मसरत का इजहार करना है इस कैफियत में कि हम मुत्तसिल हैं उन आखिरी नबी के साथ के जो सरवर कायनात है और जिनकी शरीयत और जिनका दीन क़यामत तक रहने वाला है, तो हम अपने ताल्लुक का इजहार कर रहे हैं। दूसरा, लाजमी सी बात है कि जब किसी की मत सना की जाती है, किसी की नात पढ़ी जाती है, जो हुजूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है, तो खुद ब खुद इसमें लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए उसवा हसना है हुजूर मुकर्रम की जिंदगी। तो फ़कत लक़लक़ लिसानी की हद तक तो ये नहीं हो सकता कि हम जश्न को मना लें, उसके बाद मेरी निगाहें कैसी हैं, मेरे हाथ कैसे हैं, पैर कैसे हैं, वजूद कैसा है, मेरे मामलात कैसे हैं, अखलाकियात कैसी है,
تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں باہم ہے. قرآن میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی نبی کے جسم کے عضو کے ایک ایک حصے کو الگ سے شان بیان کر کے ذکر نہیں کیا. مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کا تو حسن ہی مشہور ہے، لیکن ان کا چہرہ الگ سے ذکر نہیں کیا اللہ نے کہ مثلا یوسف کا چہرہ یا حضرت عیسیٰ کے ہاتھ یا مثلا موسیٰ کے پیر. لیکن حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ملاحظہ فرمائیے کہ فاقم وجہک للدین حنیفہ، آپ کا چہرہ، لسانہ کا، آپ کی زبان، عینئی کا، آپ کی آنکھیں، یہ سب قرآن کی آیتیں. یدہ کا، آپ کے ہاتھ، علم نشرح لک صدرک، آپ کا سینہ، ووضعنا عنک وزرک، آپ کی پشت. تو حضور مکرم کے مکمل سراپے کو الگ 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 شان کے ساتھ اللہ عز و جل نے بیان کیا ہے. تو یہ ایک نعت کا انداز بھی ہے. حضور کو بچپن میں دیکھا فرمایا علم یجد کا یتیما فآویٰ، حضور کو سفر میں دیکھا فرمایا ووجدک ضالا فہدیٰ، آپ یتیم تھے تو میں نے آپ کو پالا، آپ سفر میں تھے تو میں نے آپ کی رہنمائی کا انتظام کیا. ووجدک عائلا فاغنیٰ، حضور کو تنگ دست دیکھا تو فرمایا کہ آپ تنگ دست تھے تو میں نے آپ کو غنی بنا دیا. حضور کے چہرے روشن کو دیکھا تو فرمایا کہ والشمس وضحاہا، حضور کی سیاہ زلفوں کو دیکھا فرمایا واللیل اذا یغشاہا، حضور کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاق کے عظیم ترین رتبے پر ہیں. حضور کی ذات گرامی کو دیکھا فرمایا وما محمد الا رسول، حضور کے کردار کو دیکھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کے دست مبارک کو دیکھا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ جو کنکریاں پھینکی ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکی، جو اے مصطفیٰ آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے وہ خدا کے ہاتھ سے نکلا ہے. یعنی ایک ایک شے پر ایسی مہر ہے. حضور کے بیت کو دیکھا فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور حضور کے اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور حضور کے ساتھیوں کو دیکھا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. تو ایک ایک پہلو کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. تو نعت بھی ہے اس میں ہماری اس سے وابستگی کا اظہار بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کے لیے بھی کہ جب میری زبان کہتی ہے یا رسول اللہ تو میرا پورا وجود، اس کا جو کردار ہے وہ کہنا چاہیے کہ میں کتنا سچا عاشق ہوں. میں ملاوٹ تو نہیں کر رہا، میری نگاہیں کیسی ہیں، میں دھوکہ تو نہیں دے رہا، میں قرض لے کے کھا تو نہیں جاتا، قطع رحم تو نہیں کرتا، میں بہنوں کا حق ادا کرتا ہوں، بیٹیوں کا حق ادا کرتا ہوں، وراثت میں یہ حق ادا نہیں کرتا ہوں. تو یہ جو سارے معاملات ہیں جب تک کہ ان کی اصلاح نہ ہو تو ٹھیک ہے، ایک جوش ایمانی تو فقط رہ جائے گا، لیکن جب تک اس کی عملی تصویر سامنے نہ پائے تو قرآن کی اس روح پر، اسپرٹ پر عمل نہیں ہو پائے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، ہمارے ساتھ سید زین الرضا شاہ صاحب بھی موجود ہیں. مولانا صاحب، آپ فرمائیے گا کہ ہم اظہار تو کرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر کیسے پتہ چلے کہ ہم واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ ہماری جو شخصیت ہے اس میں کون کون سے اہم پہلو جو ہیں وہ نمایاں ہونے چاہیے جس سے پتہ چلے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں اور ہم ان سے بہت محبت کرنے والے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے محترمہ آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور آپ نے جس طرح انٹرو کے اندر نبی پاک کی سیرت کے احوال بیان کیے ہیں انتہائی قابل تعریف ہیں. آپ نے پوری کوشش کی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا احاطہ کیا جائے، اور جس طرف آپ نے توجہ دلائی کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں اور عملی طور پر کیا حضور سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ کیا نظر آتا ہے ایک مسلمان کی سیرت میں، اس کے کردار میں حضور کی محبت؟ اور کون سے ایسے جوہر ہیں جو انسان کے اندر ہونا چاہیے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے، آپ کی جو آمد ہے، وہ پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے. اور رحمت اس صورت کے اندر ہے کہ نہ صرف آپ نے لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف لانے کی مساعی کی، بلکہ جو آپ کے پیروکار تھے وہ بھی راہ ہدایت کی طرف لے کر آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حضور سے محبت کرنے والے ہیں وہ نہ صرف اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور جس طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے ساتھ محبت تھی، لوگوں کے ساتھ محبت تھی، کمزوروں کا آپ جس طرح خیال رکھا کرتے تھے اور جس طرح آپ اظہار محبت فرمایا کرتے تھے، اور سب سے بڑی چیز جو ہے حضور سرور کائنات نے آپ کی جو ولادت سے لے کر آپ کے وصال مبارک تک پوری زندگی کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو حضور نے امن، محبت
اور اخوت کا پیغام دیا ہے۔ اب دیکھیے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ہے تو اس وقت جو آپ کے رضائی بہن بھائی تھے، حضرت شیمہ تھے، حضرت عبداللہ تھے، تو سرکار ان کے ساتھ بھی بڑا محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے اور ان کا خیال رکھا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی جو زندگی کا حصہ ہے وہ بھی سب کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ گزرا۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی عمر کے اندر جو واقعہ حلف الفضول جسے کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر ایک شخص ایسا تھا کہ جس نے مکے کے اندر آ کے اپنا سامان بیچا، تو جس نے خریدا تھا وہ سامان تو اس نے لے لیا لیکن پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ تو وہاں کے جو عمائدین تھے انہوں نے اس بات پر حلف لیا اور معاہدہ کیا کہ اگر کسی شخص پر ظلم ہوگا تو ہم اس کا جو ہے وہ ساتھ دیں گے اور جو ظالم ہوگا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ تو حضور سرور کائنات بھی اس معاہدے کے اندر شریک ہوئے تھے اور آپ اعلان نبوت کے بعد یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ جو معاہدہ ہے اگر اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی دیے جائے تو مجھے یہ معاہدہ اس سے زیادہ محبوب ہے، اور اب بھی اگر ایسے معاہدوں کے لیے مجھے بلایا جائے تو میں حاضر ہوں گا۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ کا یہ پہلو بتاتا ہے کہ آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے، جو بے یار و مددگار ہوتے تھے آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے، یتیموں کی داد رسی کیا کرتے تھے۔ دور حاضر کے اندر انسان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک بڑی تعداد ایسی نظر آتی ہے کہ جو معاشرتی طور پر بے حسی کا شکار ہو چکی ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سڑک پر اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہزاروں گاڑیاں گزر جاتی ہیں لیکن اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے محلے کے اندر، ہمارے گھر کے قریب کوئی ایسے افراد ہیں کہ جو لاچار ہیں، بے بس ہیں، لیکن ہم جانتے ہوئے بھی ان کی مدد نہیں کرتے۔ مولانا صاحب، ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں لیکن عملی طور پر کیونکہ ہم نے سیرت النبی کو اس طرح سے اس کا مطالعہ نہیں کیا، اس وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب بھی موجود ہیں۔ بخاری صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ بخاری صاحب، میں آپ سے سب سے پہلے تو جاننا چاہوں گی کہ آج ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا رہے ہیں، اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن سر اس دن کو منانے کے حوالے سے بھی مختلف علماء کی مختلف آراء ہیں۔ آپ کیا کہیں گے آج کے دن جو عاشقان رسول ہیں وہ کس طرح سے آج کے دن کو منائیں، کس طرح سے اس خوشی کا اظہار کریں، اور کیا مستند اور صحیح طریقہ ہے آج کے دن کو منانے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کی ولادت با سعادت، یہ انسانیت پر اور مومنوں پر اللہ کا اتنا بڑا احسان اور انعام ہے کہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو بطور احسان و انعام و اکرام بیان کرتے ہوئے فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے احسان کیا ہے مومنوں پر اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں مبعوث فرما کر۔ تو آپ کا تشریف لانا یقیناً انسانیت کی ایک بہت بڑی عظمت ہے، بلکہ سب سے بڑی عظمت ہے۔ اللہ کے بعد اس کائنات میں بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر والی بات ہے، اس کائنات میں مومنوں کے سب سے بڑے محبوب اور ہماری محبتوں کا سب سے بڑا مرکز و محور اگر کوئی ہستی اور شخصیت ہے تو ان کا نام نامی اور اسم گرامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یقیناً آپ سے محبت کا اظہار کرنا یہ ہمارے اوپر ہر لحاظ سے فرض ہے، اور یہ ہمارے ایمان کی میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے۔ اللہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم، کہ میرے نزدیک بندہ مومن صرف وہی شمار ہوتا ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اپنی جان سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ تو یقیناً آپ کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ کی اس محبت کا جو ہمارے دل میں اتنی زیادہ کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، در دل مسلم مقام مصطفیٰ آپ روح ماز نام مصطفیٰ۔ آپ کسی بھی مسلمان کا دل اگر دیکھنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ایک بندہ مسلمان کا دل حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے لبریز اور بھرا ہوا ہے۔ اور ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ دو جہانوں میں میری عزت و آبرو کا سبب اور بنیادی راز یہی ہے
کہ میں نام مصطفیٰ، میں نام مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، منسوب ہوں، میں آپ کا امتی ہوں، تو یقیناً آپ کا امتی ہونا، آپ کی امت میں شامل ہونا اتنا بڑا شرف ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس میں اپنے انداز میں محبت کے اظہار ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر روز روز عید ہے، ہر شب برات، ہر روز عید ہے، ہر شب برات، جب سے انسانیت نے مصطفیٰ کو پا لیا، کہ جب سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے انسانوں کا ہر دن ہی خوشیوں سے بھر دیا اور عید کا دن بنا دیا۔ اور آپ کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری عالم اسلام کے لیے رحمت بنا کے، جی پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کے بھیجے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ابھی ہمیں ایک وقفے پہ جانا ہے۔ ابھی ہم چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے اور اس گفتگو کو یہیں سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پینل میرے ساتھ موجود ہے، رخ کروں گی میں مہدوی صاحب کا۔ جی مہدوی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہیں، اپنی امت کے لیے جو تعلیمات چھوڑی ہیں، کیا ہم ان پر عمل پیرا ہیں؟ وہ کون سے ایسے پہلو ہیں جن پر ہم عمل پیرا نہیں ہیں اور جس سے ہم بہت زیادہ پوری جو امت مسلمہ ہے وہ نقصان اٹھا رہی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حضور کی دو صفات تھیں جو مشرکین مکہ میں بھی عام تھی، آپ پوچھتے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، کیا کہتے ہو تم؟ تو سب کہتے تھے صادق امین، صادق امین۔ کیا یہ دو صفات ہیں ہمارے معاشرے میں؟ جو سچ بات ہے وہ یہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارا معاشرہ وہ نہ ہوتا جو اس وقت ہے، اور سب کے سامنے اس کی تصویر موجود ہے۔ دیکھیں، اللہ پاک نے بھی اپنے حبیب کو فوراً سے نہیں قرآن عطا کیا تھا اور فوراً اعلان نبوت کا نہیں کہا تھا۔ 40 سال بعد حضور نے اعلان نبوت فرمایا نا، تو 40 سال حضور رکے کیوں تھے؟ 40 سال اللہ کا منصوبہ گویا یہ تھا کہ اے محمد پہلے انہیں قرآن بن کر دکھا دو، پھر انہیں قرآن پڑھ کر سنا دو۔ سبحان اللہ۔ پہلے انہیں دکھلاؤ اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، کہ جب حضور نے پوچھا کہ میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ رہی تو تم کیا تم مان لو گے؟ سب نے کہا کہ ہم مان لیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور امین پایا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عشق کے جو جذبات ہیں نا، ان سے معاشرہ نہیں چل سکتا۔ عشق کے جذبات اپنے ایمان کے اظہار کے لیے ضرور ہوتے ہیں، لیکن معاشرہ اخلاقیات سے چلتا ہے۔ جو اخلاقیات سے معاشرہ چلتا ہے اس میں علیکم بصدق الحدیث واداء الامانہ، یہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ کسی انسان کو فقط اس کے نماز روزے سے نہیں پہچاننا۔ ہو سکتا ہے کہ ظاہر میں بڑا 5 وقت کا نمازی ہے لیکن جھوٹ بولنے والا ہے، خیانت کرنے والا ہے، دھوکہ دینے والا ہے۔ اصل کسی انسان کی پہچان ہے، لیکن نماز اور ساری عبادات وہ سب اپنے مقام پر، ہماری سر آنکھوں پر، اور ہر عبادت اپنے اپنے مقام پر اہم ہے۔ دین کا ستون ہے نماز، مومن کی معراج، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ آپ کا اور رب کا معاملہ ہے۔ لیکن جہاں پر اخلاقیات کی بات ہے، جہاں آپ کا دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے، اس میں یہ دو اہم ترین باتیں، حضور نے پہلے اپنے آپ کو صادق اور امین کہلوایا، یہ سمجھا دیا کہ دینداری کی پری ریکویزٹ ہے صداقت اور امانت۔ کوئی اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہا ہے، اگر وہ ریچولز میں تو پڑا ہوا ہے لیکن اس کے پاس نہ سچائی ہے نہ امانت داری ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی انسان کی جو شناخت ہے اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اپنے تمام معاملات میں، گھر کے معاملات میں، شوہر زوجہ کے ساتھ، زوجہ شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے کاروبار میں، بزنس میں، اپنی جاب میں، اپنی نوکری میں، اپنی مزدوری میں، اپنی کھیتی باڑی میں، حکومتی معاملات میں، مطلب پورا آپ آوے گاوے دیکھ لیں، اس میں سچائی کہاں ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اس میں امانت داری کہاں ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی جو دو بنیادی ترین باتیں تھیں، وہی جب اس کا ہی فقدان ہے تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سیرت رسول پر عمل کر رہے ہیں؟ تو اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو ہمیں علیکم بصدق الحدیث واداء الامانہ، یہ دو چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ تو پہلے یہ ہوگا، اس کے بعد پھر ہے ظاہر ہے کہ صلہ رحمی ہے، بچوں کا جو حق ہے اور جو عورتوں کا حق ہے، جو مزدوروں کا حق ہے، مزدور کو کیا اس کا حق ملتا ہے، کیا اس سے جتنی اس سے محنت لی جاتی ہے، کیا اس کو اجرت دی جاتی ہے۔ اس وقت جو ایک معاشی استحصال ہو رہا ہے کہ جس کو جب مرضی آتی ہے وہ قیمت بڑھا کر جو مزدور ہے اور جو غریب ہے اس کو اور مزید اس چکی پہ پیس دیتا ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو ایک ایلیٹ کلاس ہے وہ اس ملک میں اپنے عیش و عشرت کے لیے 99% کو نچوڑ رہی ہے۔ جو حقوق اللہ تو شاید ادا کر رہے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، عمرہ بھی انہوں نے ادا کیا ہے، حج کی ادائیگی بھی کر دی ہے، لیکن
तब तक वो कामिल मोमिन एक जुमला खाली कह दूं, खाली एक जुमला कह दूं, अफसोस कभी कभी ये होता है कि लोगों के करोड़ों रुपए खाए हुए और फिर उम्रा पे जा रहे हैं। भाई तुम अपने दिल से पूछ लो कि जब तुम सरकार की ज़ियारत पे वहां पहुंचोगे तो क्या वो कबूल भी फरमाएंगे कि तुम जो है वो बहन की विरासत का जो है खा के बैठे हुए हो, करोड़ों पे लोग खा के बैठे हुए हो, क्या अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा तुम्हारे उस ज़ियारत को, उम्रे को? तो ये खुद अपने आप सवाल करना है, ये जाहिर में हमने दीनदार बना दे जो रूह खत्म हो चुकी। बिल्कुल सही, दरूद साफ फरमा रहे हैं। इसी को आगे लेके चलूंगी ज़ैनुल रज़ा शाह साहब। मौलाना साहब फरमाइएगा, जिस चीज़ पे हमने आपके साथ गुफ्तगू का इख्तिताम किया था, मैं उसी पॉइंट को लेकर चलना चाहूँगी। क्या वजह है कि हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हम उम्मती हैं और उन पर कुरान पाक नाजिल किया गया और कुरान पाक एक हिदायत की किताब है, लेकिन आज तक इतने सालों में ये शऊर उम्मत मुसलमा में क्यों ना आ सका कि कुरान को पढ़ना महज मकसद ये नहीं है कि कुरान को हम अरबी और नाजरा के तौर पर पढ़ें, कुरान को हम सवाब के तौर पर पढ़ें। हमने कभी कुरान को समझने की कोशिश ही नहीं की, हमने कभी सीरत तैयबा को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की कि कुरान ने एक हमें क्या दिया है, अल्लाह का पैगाम, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमने हासिल क्या करना है, तालीमात क्या हैं? माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा सवाल आपने उठाया। देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात अक़दस है, ये कुरान पाक की अमली तफसीर है। और आप ज़िक्र फरमा रही हैं कि कुरान हमारे पास मौजूद है लेकिन कुरान के साथ वाबस्तगी नहीं है। देखिए कि कुरान के जो नुज़ूल के मकासद हैं, उनमें से पहली चीज़ ये है कि उसे पढ़ा जाए, फिर दूसरी चीज़ ये है कि उस पर अमल किया जाए, और तीसरी चीज़ ये है कि हमारे किरदार से, हमारे अफ़ाल से कुरान नज़र आए। क्योंकि हम जब अपने अकाबरीन को देखते हैं, औलियाए उम्मत को देखते हैं, सालिहीन को देखते हैं, तो लोग सिर्फ़ उनको देखते, उनसे मुलाकात करते तो इस्लाम ले आया करते थे। क्योंकि उनका जो हुस्न अखलाक होता था और उनका जो किरदार होता था वो इस कदर बुलंद होता था। और मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम बहुत सारी कोशिश करते हैं कि लोगों को राह हिदायत की तरफ लेके आएँ, लोगों की इस्लाह करने की कोशिश करें, लेकिन हमारे बयानात, हमारी तकारीर और हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो बेकार जाती हैं। वजह क्या है कि जो ख़ुद कलाम करने वाला है, क्या उसकी ज़ात के अंदर भी वो सारी चीज़ें हैं कि नहीं। मिसाल के तौर पे ये सिर्फ उलमा की बात नहीं है, घर के अंदर जो वालिदैन का किरदार है वो कैसा है, असातिज़ा का किरदार कैसा है। मिसाल के तौर पे अब हदीस पाक के अंदर पहली जो दरसगाह है वो माँ की गोद कहा गया है, तो माँ की जो गोद है वहाँ से बच्चे को क्या मिल रहा है, क्या वहाँ से कुरान की तालीम मिल रही है। सबसे पहला जो आगाज़ होता है तरबियत का वो वालिदैन से होता है, और बच्चे के लिए जो सबसे बड़ा निसाब होता है वो उसके वालिदैन का किरदार होता है। क्या वालिदैन कुरान पाक की शब रोज़ तिलावत करते हैं, क्या वो कुरान पर अमल करके दिखाते हैं। फिर दूसरी चीज़ होती है असातिज़ा के अंदर कुरान कितना नज़र आता है। तो ये सब को अपना अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, फिर जाकर हम कुरान पर सही मानों के अंदर अमल पैरा होने की कोशिश अमल पैरा हो सकेंगे। और जो हम चाहते हैं कि हमारा मुआशरा इज्तिमाई तौर पर फ़ायदा दे और हमारे किरदार और अफ़ाल से कुरान की झलक नज़र आए, तो वो हमें सबको किरदार अदा करना पड़ेगा। कुरान पे तो हम तब अमल करेंगे ना बुखारी साहब, आपसे भी मैं यही सवाल जो है वो पूछना चाहूँगी। कुरान पे तो तब हम अमल कर सकें जब हमें खुद, अगर हम एज अ पेरेंट हैं या हम टीचर हैं या हम इंसान हैं और हमने किसी को मुतासर करना है, तो हम तब मुतासर कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि कुरान हमें बताता क्या है, कुरान हमें सिखाता क्या है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किन किन जगहों पे और किन किन कौन कौन से ऐसे वाक़यात थे जिस दौरान ये कुरान जो है वो नाजिल हुआ वही की सूरत में। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि हमने कुरान पढ़ लिया? क्या सिर्फ नाजरा पढ़ लेना काफ़ी होगा? क्या सिर्फ नबी की मोहब्बत का इजहार कर देना काफ़ी होगा? हमें पता ही नहीं है कि अल्लाह हमें क्या कह रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि सीरत नबी हमें क्या सिखाना चाह रही है। बहुत खूबसूरत आपने बात की। देखें, कुरान मजीद फुरकान हमीद ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह की तरफ से लाकर हमें दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है, और ये आपका वो मोजज़ा है। दीगर अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने मोजज़ात अता किए थे वो वक्ती थे, एक वक्त यानी उनको सामने नजर आते थे फिर वो खत्म हो जाते थे, उनका वक्त अल्लाह ने जो मखसूस किया होता था। लेकिन ये आपका ऐसा मोजज़ा है कुरान मजीद फुरकान हमीद, इसके बारे में अरबी में कहा जाता है मोजज़ा खालिदा, हमेशा रहने वाला, ये क़यामत तक के बाद भी बाकी रहने वाला। तो आपने बड़ी प्यारी बात कही। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद की
کہ پہلے صفحے پہ یہ ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تو میں نے تمہارے لیے رہنما بنا کر قرآن بھیجا ہوا، ان ھذا القرآن یہدی للذی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، کہ یہ قرآن پاک تو ہم نے ہادی بنا کر بھیجا ہے، یہ تمہیں وہ راستہ دکھاتا ہے کہ جس کے اندر بالکل کسی نوعیت کی کوئی نہ کجی ہے نہ ٹیڑھ پن ہے، یہ بالکل سیدھا راستہ تمہیں دکھاتا ہے جو کامیابیوں کا راستہ ہے۔ اور چونکہ یہ ماہ ربیع الاول شریف کے ایام سے ہم گزر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ بات ہو رہی ہے، تو آپ کی سیرت مبارکہ کیا تھی؟ ماں جی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ان خلق نبی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، یہ پورا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو ہی بیان کرتا ہے۔ اور علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ آپ تو یقیناً آپ کے ساری سیرت مبارکہ اگر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق عالیہ کو خود قرآن میں قسم اٹھا کر بیان فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ اللہ قرآن میں فرمانے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اتنی بڑی جو آپ کے صحابہ کی جماعت بنی ہے، یہ اس لیے بنی کہ آپ کی زبان میٹھی ہے، آپ کا دل بڑا مہربان ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ تو اگر ہم سیرت مبارکہ کو ہی پڑھ لیں نا میری بہن، تو یقیناً ہمیں قرآن سمجھ آ جائے کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ ہم خود بحیثیت والدین جب اس پہ عمل کریں گے تو پھر ہمیں دیکھ کر ہم نمونہ بنیں گے اپنی اولاد کا، ہماری اولاد ہمیں دیکھ کر قرآن پاک کو بھی سمجھے گی، اصول زندگی بھی سیکھ جائے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارکہ سے ہم نے اصول زندگی سیکھے وہ بھی انہیں سمجھ آ جائیں گے۔ سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی یہ دعا خود بیان فرمائی ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو ایسا کہ جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور ساتھ یہ کہا وجعلنا للمتقین اماما، انہیں متقی بنا ہماری اولاد کو اور ہمیں ان کا امام بنا، یعنی ہم ان کے لیے امام ماڈل نمونہ بن جائیں، ہمیں دیکھ کر وہ اللہ کا نبی پاک کی سیرت مبارکہ۔ تو یقیناً نبی پاک کی سیرت مبارکہ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ وہ میرے محبوب کے طرز زندگی۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ تینوں مہمانوں سے ایک ایک شارٹ میسج دینا چاہوں گی آج کے خوبصورت دن کی مناسبت سے۔ کیا ایک شارٹ میسج آپ دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں مہدوی صاحب آپ کا رخ کرنا چاہوں گی۔ شارٹ میسج یہی ہے کہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا گوشت لے کر۔ حضور نے اپنی ایک زوجہ سے فرمایا کہ آپ یہ گوشت رکھ لیجئے گا اور کچھ تقسیم کر دیجئے گا۔ تو انہوں نے تقسیم کر دیا، کچھ رہ گیا۔ حضور نے پوچھا کہ آپ نے تقسیم کر دیا؟ فرمایا کہ کچھ دے دیا ہے، کچھ رہ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا جو دے دیا ہے وہ رہ گیا ہے۔ تو اصل میں جو دے دیا ہے وہ رہ گیا ہے، یعنی جو آپ نے اللہ کی کوئی نعمت ہے، کوئی آپ کو اللہ نے نعمت دی ہے، وہ آگے بندگان خدا میں پہنچا دیں۔ وہ جو آپ نے نعمت آگے تقسیم کر دی نا، وہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک رہ جائے گی۔ یہ سیرت رسول ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ زین صاحب آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آج کا دن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی جاتی ہے تو بہت ساری خرافات بھی درمیان میں جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کی خوشی کا اظہار روزے کی صورت کے اندر کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امت حضور کی ولادت کی خوشی منائے تو اس انداز میں منائے کہ حضور بھی خوش ہوں اور اللہ بھی خوش ہو، اور وہ کیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، حضور کی نعت پڑھی جائے اور درود پاک پڑھا جائے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ آخر میں بخاری صاحب آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میری بہن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا اگر خلاصہ دو جملوں میں کیا جائے تو وہ یہ ہے الصدق مع اللہ و حسن الخلق مع خلق اللہ۔ اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ بالکل سچا ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کے ساتھ سچا ایمان لانا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ یہ آپ کی سیرت مبارکہ کا پیغام ہے، بالکل اخلاص میں مبنی ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے۔ اور دوسرا ہے وہ حسن الخلق مع خلق اللہ، جو اللہ کی مخلوق ہے، جس میں ہمارے والدین ہیں، ہمارے بیوی بچے، ہمارے بہن بھائی، عزیز و اقارب، محلے دار، رشتہ دار، پوری ریاست کے لوگ،
اور پوری عالمی برادری فرمایا ان کے ساتھ ہمارا اخلاق حسن والا انتہائی اعلیٰ اخلاق ہونا چاہیے، میٹھی زبان ہونی چاہیے، دل مہربان ہونا چاہیے. یہ آپ کی سیرت مبارکہ کا پورا خلاصہ ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بخاری صاحب، ہدوی صاحب اور زین الرضا شاہ صاحب موجود تھے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ناظرین، پروگرام کے اختتام میں صرف یہی دعا میں کروں گی کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب کرے اور ہمیں توفیق دے کہ جس طرح کی زندگی انہوں نے گزاری ہم اس زندگی سے کچھ سیکھ سکیں اور اس حساب سے اپنی زندگیاں گزاریں تاکہ ہم اس دنیا میں اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں اللہ تعالیٰ کے حضور. پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.